देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के कैनवस पर हर लम्हा तस्वीर बदलती रहती है, लेकिन कभी कभी कोई एक कानूनी फैसला, कोई एक अदालती हुक्म पूरे सियासी माहौल का रुख 360 डिग्री घुमा कर रख देता है। इस वक्त मुल्की सियासत में एक बार फिर जलजला आ चुका है और हवाओं का रुख जिस तेजी से बदल रहा है उसने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म सामने आया तो बज़ाहिर ये महज एक कैदी की सेहत का मामला दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके फैसले के पीछे एक जो सियासी लहर उठी है उसने हुकूमती खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। सियासी हलकों और तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्क का सियासी माहौल अचानक पीटीआई के हक में हमवार होता दिखाई दे रहा है और यही वो तब्दीली है जिसने मौजूदा हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का रास्ता इख्तियार किया है तो दूसरी जानिब खुद हुकूमती वज़रा के बयानात में एक वाज़े और बिल्कुल कैटेगोरिकल वाज़े तज़ाद और बौखलाहट का शिकार नजर आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता सख्त तरीन और दिफाई मौक़िफ़ अपनाते हुए कहते हैं कि पीटीआई की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सुनिए अता क्या कह रहे हैं। ये जिस तरीके से एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल नजरसानी की दरखास्त दायर होनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह का सेट अगर होना है तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि तमाम कैदियों को क्या वो हक हासिल है या नहीं है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक कानूनी और एक सेहत का मामला है, इस पर सियासत ना की जाए और इससे गुरेज किया जाए। दूसरी ही तरफ वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लहजा अजीब हद तक नरम और मुख्तलिफ दिखाई देता है। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये कहा है कि हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज उनकी सेहत के हवाले से नहीं करेंगे। जब भी उन्हें कोई इलाज की जरूरत महसूस हुई है, बेहतरीन तिबी इलाज दिया गया और आपने देखा कि उनकी आंख के बारे में भी जो रिपोर्ट आई है वो अब नॉर्मल है। उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत दी गई है हर सतह पे और अब भी हम देंगे क्योंकि हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत की मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है या वाकई वज़रा के दरमियान सोच और खौफ का तज़ाद नुमायाँ हो रहा है। एक तरफ सगीर मौक़िफ़ और दूसरी तरफ हमदर्दाना और कानून की पासदारी का बयान। क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद रोकने में कामयाब हो पाएगी या ये महज सिर्फ और सिर्फ एक वक्त हासिल करने की कोशिश है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खेमे की बात करें तो एक तवील अरसे के बाद पीटीआई क़यादत के चेहरों पर एक सुकून और इत्मीनान दिखाई दे रहा है। पार्टी की कानूनी टीम और रहनुमा इस अदालती फैसले के बाद काफ़ी पुरसुकून नजर आते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने हुकूमती रवैये को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए एक सख्त कानूनी लाएअमल सामने रख दिया। आइए सुनते हैं उनका बयान। मोहलत है, उन्होंने खान साहब को मुंतकिल करना है। ये नहीं हो सकता कि वो तौहीन अदालत करें और अदालत के पास पहुंच जाएं हुक्म ना मानने के बाद नजरसानी के लिए। पहले हुक्म को मानना होगा, उसके बाद उनकी नजरसानी की जो दरखास्त है उसको देखा जाएगा। देखिए जी, आज इस फैसले पर नहीं बल्कि इस फैसले के बाद पैदा होने वाली गहरी सियासी और कानूनी जंग पर हमारी नजर मरकूज है। साथ ही आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अस्पताल मुंतकली वाकई पाकिस्तान में सियासी हवा का रुख तब्दील करने के पेश खेमा साबित हो रही है या हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक कर मजीद सियासी नुकसान से बचना चाहती है। और क्या वज़रा के मुतज़ाद बयानात इत्तेहादुल हुकूमत के अंदरूनी दबाव का अक्स है। इसी सब पर जानने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली भट्टी हैं, MNA मुस्लिम लीग नून से, इकबाल आफरीदी है MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तैमूर तालपुर है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मौजूद मेहमानों को पीपल्स पार्टी से तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे और वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार भट्टी साहब की तरफ जाऊंगी। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जुल्फ़िकार साहब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आया जिसके बाद हुकूमत की जानिब से फौरी अमल दरामद करने के बजाय ताख़ीरी हरबे जो हैं वो अपनाने के पीछे क्या कानूनी और सियासी वजूहात हैं। और दूसरा ये कि ये हर वज़ीर या हर
جو ممبر ہے مسلم لیگ نون کا وہ الگ الگ بیان کیوں دے رہا ہے؟ پارٹی میں کیا تضاد ہے؟ کل بھی یہی سوال میں نے کیا تھا، شمائلہ رانا صاحب ہمارے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا تھا جب ہم ڈیورنگ دی پروگرام ہی کہ عطا طاہر صاحب کہہ رہی ہوں اپنا اعظم نذیر طاہر صاحب کا جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا تھا کہ جی ہم اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، تو ایک طرف آدھے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہی ہوگا جو کورٹ کہہ رہی ہے. تو یہ سب کے الگ الگ بیانات کیوں ہیں؟ پارٹی میں کیا مختلف آراء ہیں اور یہ آراء کیوں پیدا ہو رہی ہے مختلف؟ اور جو مین ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کی کیا اس وقت پرنسپل سٹینڈنگ ہے سارے معاملے پہ؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کسی جگہ پہ بھی کسی ہمارے ممبر نے، کسی منسٹر نے اور حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کے بارے میں ایک بات بھی نہیں. اس لیے جو ممبران کی آراء تھی وہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے منوعات تسلیم کیا جائے. اب رہی بات کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، اس کے باوجود کہ ہمیں اس چیز پہ لیگلی تفصیلات ہیں کہ اگر آج سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں ہر جو قیدی ہے، ہر جو سزا یافتہ قیدی ہے، اس کا یہ حق بن جائے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے میرے فلاں ہاسپٹل میں داخلہ دے دیں اور مجھے میرے ڈاکٹر کے اور مطابق. نیچے لوور کورٹس آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کو فالو کرتی ہیں، وہاں پہ آپ پی ایل ڈی میں چھپ جائے گا. پھر اس کے بعد نیچے جو ہائی کورٹ بھی اس کی باؤنڈ ہو گئی، سیشن کورٹس باؤنڈ ہو گئی، سول یہ ایک ایسا پیڈورا بکس کھل جائے گا جس سے جو ہے جس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے دیکھیں ہماری جو لیگل ٹیم تھی جس میں ہمارے اعظم نذیر طارق صاحب وفاقی وزیر ہیں، تو لیگل ٹیم نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اس پہ نظر ثانی کی اپیل ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہے اس پیڈورا بکس کو بند کیا جائے اور ہمیں اس کو ان کے علاج پہ، اس کے علاج معالجے میں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہر ممبر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے یا ہر وزیر اپنی بات کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نہ پارٹی اتنی فارغ ہے کہ عمران خان کے ایک اسپتال میں جانے سے تو ہم بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے اب کیا ہوگا، نہ ہمیں یہ ضرورت ہے. دیکھیں نا حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور الحمدللہ حکومت نے اپنی اچیومنٹس بھی ہیں. حکومت نے انڈیا میں کے خلاف جنگ میں بھی، پوری دنیا میں ایک اپنا ثالثی کا کردار بھی، اور ہر چیز پہ حکومت نے اپنا ایک واضح موقف بھی ہے اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. تو اس میں ہمیں یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ دیکھیں اس میں لوگوں کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی نے اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کا علاج نہیں ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. لیکن دیکھیں اگر یہ ایک ٹریڈیشن آ گئی تو اس ٹریڈیشن کا پھر کیا بنے گا، یہ اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. آپ کی طرف آؤں گی اقبال آفریدی صاحب. اقبال آفریدی صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اگر مقررہ وقت میں فیصلے پر عمل نہیں کرتی تو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو توہین عدالت کی چیلنج کرنے کی حکمت عملی کو حکومت کو بیک فٹ پر دھکیلا ہے تو کیا وہ دھکیلے گی مزید اس بات کو؟ دیکھو بہت ساری باتیں ہیں، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور یہ سپریم ہے کہ کسی کے متعلق بھی یہ فیصلہ صادر کر سکتے ہیں. فرسٹ یہ کہ یہ جب خود ان کو ریلیف ملتی ہے تو ان کو بالکل نہ آئین کا پرواہ ہوتا ہے نہ ملک کا پرواہ ہوتا ہے. یہ 4-5 سال گزار کے آئے ہیں ادھر سے. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی اور ابھی ہارٹ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ ان کی سپرڈنٹ نے رپورٹ پیش کی عدالت میں. ہم باہر سے لے کے نہیں آئے، نہ ہم نے کتوں کی ٹیسٹ کروا کے یہاں پہ ٹیسٹیں کروائی ہے. ہم
صرف دیکھتے ہیں کہ سپرڈنٹ جو عدلیہ کے حکم پہ وہاں پہ وہ لاتے ہیں اور وہاں پہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہیں. تو مجھے بتائے کہ ایک بندے کی جو زندگی کا سوال ہے، ہم پہلے یہ باور کرا چکے ہیں ان کو کہ نہ بہنیں باہر جا کے بات کرے گی، اور آج ثابت بھی ہو گیا کل کہ انہوں نے جو ہے نا باہر جا کے بات نہیں کی، اور نہ آئندہ کے لیے ہم الشفا کے سامنے کوئی تماشا بنائیں گے. لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں ان کو نہ تو ملک کی پرواہ ہے. دیکھو پوری دنیا دیکھ رہے، عمران خان تو کوئی عام لوکل نواز شریف یا شہباز شریف کی طرح کوئی لیڈر تو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیڈر ہے. اگر یہاں پہ ان کی متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں پہ عدلیہ کا کوئی کیا پوزیشن ہے، یہاں پہ انسانی حقوق کا یہاں پہ کیا پوزیشن ہے، یہاں پہ حکومت کی کیا پوزیشن ہے. تو جب باہر کی دنیا میں پاکستان کی امیج خراب کرنے والی باتیں ہیں اور اس پہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہم نے 10 مہینے احتجاج ہے وہاں پہ یہ عدلیہ کے سامنے بیٹھ کے اس کی بہنیں ان کو گاڑیوں میں لے جایا گیا، اس کو گھسیٹا گیا، اس کو مارا گیا. ہمارے قائدین ہائی کورٹ کا ججمنٹ لے کے وہاں پہ گئے ہیں. ہم 10 مہینے ایکسرسائز کا ہم نے کیا ہے، ہر آئینی و قانونی راستہ اختیار کیا ہے. تو لہٰذا اب ملک کے ساتھ مذاق بند ہونی چاہیے. یہ آئینی ادارے ہیں، سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، عوام کی نظریں اس کی طرف ہیں. اگر یہ جس طرح پارلیمنٹ کو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے مفلوج بنایا، تو مجھے عرض میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف لوگوں کی آنکھیں ہیں، اور یہ نہ کے لیے ان سے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ مجھے وہ آج بھی یاد ہے کہ جس طرح نواز شریف کی وہ جیلی جو ٹیسٹ ہے وہاں ساتھ لے کے آئے ہیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پہ بیماری ہے، حالانکہ تھی نہیں. اور ہم نے وہاں پہ شیرین مزاری کی وہ رونا ہمیں یاد ہے، خان کا فیصلہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں سیاست علیحدہ چیز ہے اور ان کی زندگی کا اور صحت کا مسئلہ علیحدہ ہے. تو ان کو باہر جانے دیا گیا. لہٰذا خدا کا خوف ان کو نہیں ہے، ملک کی پرواہ ان کو نہیں ہے، سپریم کورٹ کی قدر و قیمت کو ان کو پرواہ نہیں ہے. تو مجھے بتائے کہ یہ پھر کیا کریں گے اس ملک کا؟ اگر یہ پوری پارٹی تو باہر ہے، ایک شاہ محمود قریشی اور چند قائدین کے علاوہ پوری پارٹی تو باہر ہے. ان کا ایک عمران خان سے جو خوف ہے، توبہ توبہ توبہ، اتنا ڈر تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے. یہ تو اتنے ڈر پوگے کہ باہر آنے سے ان کی یہاں پہ وہ زلزلہ طاری ہو گیا. یہاں پہ شہباز شریف بھی ڈر رہا ہے، یہاں پہ ان کی وزراء بھی ڈر رہے. اور مجھے بتائے کہ جو آتا تاڑا کہہ رہے، اس بندے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس مٹی سے بنا ہے. ان کو کسی چیز کی پرواہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو آج مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پہ جا کے ملاقاتیں کریں گے اور ہم پکچر لیں گے اور تماشا بنائیں. نہیں، ہم واضح کہتے ہیں اپنے ورکروں کو، خود میں اور تمام قائدین کے، ہم نے الشفا کی طرف نہیں جانا ہے. ہم نے اس کی زندگی کے مسئلے پہ کوئی سیاست نہیں کرنی ہے، لیکن اس کی فنڈامنٹل رائٹ بنتی ہے جیل مینول کے مطابق اور وہاں پہ عدلیہ کی فیصلے کے مطابق ان کا علاج ہونا چاہیے. اور یہ علاج بھی دیکھے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. بہنوں کی ایکسرسائز دیکھی 10 مہینے سے وہاں پہ جاتی رہی ہے، پارٹی قائدین جاتی رہی ہے. تو مجھے بتائے کہ یہ چاہتی کیا ہے؟ مجھے تو یہ بتائے نا کہ یہ چاہتی کیا ہے. کیا عمران خان کو وہاں پہ یہ مروانا چاہتا ہے، خدا نہ کرے، یا وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے یہ ایک سوال کا تو جواب دے کہ نواز شریف کوئی باہر سے یا اوپر سے فیصلہ آیا تھا آسمان سے کہ وہ اتنے سال باہر گزار کے آئے ہیں، کیا وہ اس نظام کا قیدی نہیں تھا یا یہاں پہ قانون کا مجرم نہیں تھا؟ تو اس کو باہر کیوں بھیجوایا؟ اوکے، ٹھیک ہو گیا ہے. کمنگ ٹو یو تیمور تالپور صاحب. تیمور تالپور صاحب، پیپلز پارٹی اس وقت سارے معاملے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ایک طرف یقینی طور پہ کل ایک بڑی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ حکومت نے، چونکہ سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹ کا، سو یہ کہ حکومت کی جانب سے صدر زرداری صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے اس ضمن میں کہ جی مزید قانون سازی کے لیے جو ہے وہ حمایت مانگی گئی ہے کہ جو اب سیشن ہو رہا ہے اس میں مزید قانون سازی کی جائے گی.
اسی تناظر میں اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے کل آصف علی زرداری صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف آف کورس نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ بھی اٹھا ہوا ہے. تیسری طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ان کو آپ بھیجیں بھی، اور ساتھ ہی جو ہے ان کے علاج معالجے کی بھی جو ساری سہولیات ہیں ان کو بھی دیکھیں، ملاقاتیں بھی کرائیں. پیپلز پارٹی اس اوور آل سینیریو کو کیسے اینالائز کر رہی ہے، کیسے کوپ اپ کریں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. زیادہ جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، تو یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے. ہر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ انہیں جو ان کا ڈیو میڈیکل کیئر ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ملنی چاہیے. مجھے تو یہ دکھ ہے کہ ضرورت کیوں آئی کہ سپریم کورٹ میں جانا پڑا پی ٹی آئی کو. ان کی طبیعت خراب ہے تو جیل مینیول کے مطابق ان کو ویسے لے جانا چاہیے تھا. جب بات کرتے ہیں قانون کی تو ہمارے پاس تو جیل مینیول ہے نا، وہ مینیول آپ کو ہر چیز بتاتا ہے کیا قیدی کو ملنا چاہیے، کیا قیدی کو نہیں ملنا چاہیے. یہ آف کورس میں نہیں بھولوں گا کہ جو ہمارے ساتھ کیا، جس طرح سے صدر زرداری کو اریسٹ کیا گیا، جس طرح سے فریال کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اسپتال شفٹ کیا گیا، پھر آدھی رات کو، چاند رات تھی بلکہ، چاند رات کو زبردستی انہیں نکال کے اور پھر واپس لاک اپ میں ڈالا گیا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. پر ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا ان کے ساتھ کافی ہو گیا. تو قانون کو پیپلز پارٹی ہمیشہ پرائرٹی دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا یہ مطلب آپ کم سے کم ضرور لیں کہ کچھ نہ کچھ نرمی اب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ دیکھیں گی، کچھ نہ کچھ ہلکا ہاتھ آپ دیکھیں گی، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو. پر آف کورس اب سے چیزیں پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں آسان ہونی شروع جائیں گی. جو ان کے سب سے بدترین مشکل وقت ہے وہ شاید اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. دوسری آپ نے جو بات کی قانون کی، تو قانون کی میٹنگز تو ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس ہی فیصلے ہوتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو کے پاس فیصلے ہوتے ہیں. اور قانون تو نیشنل اسمبلی کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی کا مطلب ہے قانون بنانا، قانون سازی کرنا. تو یہ تو قانون ہم بناتے رہیں گے، قانون بنتے رہیں گے، آرٹیکلز آتے رہیں گے. پر بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ صوبوں کی بات چل رہی ہے، صوبے نہیں بن سکتے. کم سے کم سندھ میں صوبہ نہیں بن سکتا. پنجاب میں جو میجورٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. وہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ان کو 3 صوبے چاہیے نہیں چاہیے. پر کم سے کم یہ ہے کہ پنجاب نے 2 صوبوں کا جو ہے ریزولوشن پاس کیا تھا میجورٹی کے ساتھ یا 2/3 کے ساتھ، مجھے یاد نہیں ہے، پر پاس ہوا تھا ریزولوشن. تو اگر وہ بنانا چاہتے ہیں صوبہ تو بالکل بنا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ میں جب بھی 2 صوبوں کی بات ہوئی ہے، جب بھی سندھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں سوچا گیا ہے، تو پورے سندھ کی عوام ایک ہو گئی ہے. ایک جو پارٹی ہے، پارٹی کہیں یا فیکشن کہیں یا کسی کی کوئی لابی کہیں، ایم کیو ایم کو چھوڑ کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ پی ایم ایل فنکشنل ہو، وہ سندھ کی جو پی ایم ایل نون کے ان کے عہدیدار ہوں، جو بھی ہماری ترقی پسند ٹائپ پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی، یہاں تک کہ پی ٹی آئی سندھ کے بھی جو آپ کے لوگ ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ سندھ میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا ہو جائے گی ہماری، پر صوبہ نہیں بن سکے گا، کیونکہ عوام کے مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ تو ہو گئی جذبات کی بات. اصل قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ صوبے بنا سکتے ہیں اگر سندھ میں 2/3 میجورٹی کہتی ہے کہ صوبہ بنتا ہے. پھر یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو سکتا ہے، پھر یہ اپر ہاؤس سے پاس ہوگا 2/3 میجورٹی کے ساتھ. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 2/3 میجورٹی کبھی ملے گی؟ آپ کے خیال سے کوئی ایم پی چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو سوائے ایم کیو ایم، کیا وہ کبھی یہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور رضا یہ بتا دوں میں آپ کو، کوئی جماعت کسی ایم پی اے کو اگر زبردستی بھی کہے گی نا، تو اس جماعت کا وہ فرد کبھی بھی وہ ووٹ نہیں ڈالے گا 2/3 میجورٹی کے لیے. کیونکہ جو بھی یہ کرنے کی کوشش کرے گا یا کرنے کی آواز بھی دے گا، تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں، وہ اپنے حلقے میں
गुजर भी नहीं सका उसके सामने से। तो ये जो है ना हालात है, ये एक मोमेंटम है। ये तो आप नहीं चाहते गवर्नेंस बेहतर हो? कैसे गवर्नेंस बेहतर होगी? अभी आपसे पाकिस्तान में 4 सूबे संभल नहीं रहे हैं, आप 4 को 40 सूबे कर देंगे या 14 सूबे कर देंगे, संभल रहे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और गवर्नेंस मैनेज नहीं हो पा रही है अकॉर्डिंग टू दैट। आपके ख्याल से आपकी हुकूमत के पास इतना है कि वो 40 या 20 चीफ मिनिस्टर्स अफोर्ड करें? आपके पास इतना है कि आप इतने सारे सेक्रेटेरिएट बना दें हर सूबे का? ये बातें हैं, ये शोशे आते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर डाई डाउन कर जाते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो आप डिविजनल यूनिट्स या प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं। दिस इज नथिंग न्यू फार्मूला फॉर ओनली पाकिस्तान। हाँ, तो फिर 2/3 मेजोरिटी ले आए ना, आपके पास 2/3 मेजोरिटी है। क्या आपको एक एमपीए मिलेगा कोई एमक्यूएम के खिलाफ जो देने को तैयार हो? भाई हम लोगों का एक सिंध से प्यार है, हमारी धरती से, हमारे सूबे से, हमारे मुल्क से में प्यार है। अगर प्रोविंसेस बनेंगे तो वो पूरे पाकिस्तान में बनेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट सिंध। नहीं, आप गलत बोल रही हैं। सूबे वहां पर बनेंगे जहां पर 2/3 मेजोरिटी होगी। अगर पंजाब में होगी तो बनेंगे, अगर बलूचिस्तान में होगी तो बनेंगे, अगर केपी में होगी तो बनेंगे, अगर सिंध में होगी तो बनेंगे। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो कैसे बनेंगे भाई? कोई नया कानून बनेगा क्या, या कोई नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे हम? कोई तरीका ही नहीं है करने का आपके पास। और ये बात पता नहीं क्यों आप लोग इतना सीरियस, हो ही नहीं सकता है। आप सिंध में सिंधियों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते भाई, ये इम्पॉसिबल बात है। आप अपने मुल्क के, अपने सूबे के हालात खुद क्यों खराब करेंगे जब आपको पता है जो क्वार्टर्स मैटर करते हैं, जो क्वार्टर्स समझते हैं, जो क्वार्टर्स इंगेज हैं, उनको पता है कि ये करने से आपके पूरे सिंध का जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इस बात पर तो बहस ही हमें नहीं करनी चाहिए। सूबे नहीं बन सकते। आप मेरी ये बात लिख लें, आज भी लिख के रखिए, और 10 साल के बाद भी फिर से देखिएगा, आपके पास वही बात आपको मिलेगी। चलिए ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ जुल्फिकार भट्टी साहब। जुल्फिकार भट्टी साहब, हैविंग ऑल दीज थिंग्स, अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या पहले अदालती हुक्म मानना ज़रूरी है या फिर हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगेगी? क्या होगा? एक मज़ीद क्योस नहीं है? और क्यों आपके ज़माने में भी, यानी कि जब आपको जो है हेल्थ अगर ग्राउंड्स पे देखें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें, तो माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आप अपोजिशन में थे, तो आपके लीडर को भी तो जो है उन्होंने रिलीफ दिया था इस ज़मन में कि जी हेल्थ का मामला है और सारा है। तो आज क्यों आपको ये लगता है कि जी बानी पीटीआई को, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनको ये रिलीफ देना गलत है, या ये काबिल कबूल नहीं है, या ये पॉसिबल नहीं है? ये भट्टी साहब मेरे भाई हैं, हैंडसम आदमी हैं, जरा लाइट तो ऑन करें ना कोई भट्टी साहब, जरा आपका नूराना चेहरा नजर तो है, कोई रोशनी तो करना। मैं भट्टी साहब, कोई हैंडसम शक्ल आपकी में नजर तो है कि ना? फिर नहीं, वो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, सही लाइट नहीं आ रही। अच्छा, आप भी गाड़ी में जा रहे हैं, मैं भी गाड़ी में जा रहा था। अच्छा देखिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर नजरसानी हुकूमत का हक बनता है, क्योंकि एक अगर आप एक ट्रेडिशन को एक बन जाती है, तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, तो फिर बाकी भी तो लोग हैं ना। इसका नाम ही तरीके इंसाफ है, तो फिर भी इंसाफ के साथ सबके साथ होना चाहिए। गरीब आदमी को भी ये सहूलत मिलनी चाहिए, क्यों नहीं गरीब आदमी को देते? अगर वो एक वजीर आज़म है, उसको रियायत मिलती है, तो दूसरों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भट्टी साहब, ये कितने कैदियों को ये सहूलत मिली कि वो 50 रुपए के स्टैंप पर जो है वो लंदन इलाज कराने चले जाएं? देखे, मेरी बात सुन लेना, इन्होंने तो पूरी मुखालफत की थी ना। इन्होंने तो देखे कहा था कि हम एसी भी उतार देंगे। की थी तो भट्टी साहब, ये तो आप लोग ही कहते रहे, आप लोग ही कहते रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि मैं नवाज शरीफ, उस वक्त वो साबिक वजीर आजम 1 नहीं 2 दफा 3 दफा बने थे, उनके एसी भी उतारने के लिए गए थे, और उन्होंने तकरीर में जाने की बात करें जी, जाने की मेडिकल ग्राउंड्स पे, भट्टी साहब, मेडिकल ग्राउंड्स पे तो इसी हुकूमत ने आपके बानी को 50 रुपए की स्टैम्प पेपर पे, उनके भाई की गारंटी पे, ये भी नहीं कि जी किसी और की गारंटी पे, आपको याद होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब उस पे गारंटर है, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर भेजा था उस वक्त के एक कैदी को। ये एक लीगल बहस है कि किसको कितना रिलीफ मिला है,
اس کو اگر یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے, کسی ٹائم یہ پروگرام رکھ لیں, پھر اس میں ہم ایک ایک کر کے اس پہ ذکر کریں گے. میں تو سمپل یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن نظر ثانی میں جانا چاہیے, اور اس لیے جانا چاہیے کہ ایک ٹریڈیشن بن جائے, اور ہر بندہ یہاں پہ نیچے ہر بندہ اپلیکیشن دے کے کسی نہ کسی ہاسپٹل میں بیٹھا ہو, اور حکومت کو اس کو کچھ سنبھالنا ہی مشکل ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ جو چیزیں ہوئی وہ آپ دیکھیں, یہ اپنا آپ بتا رہے ہیں. انہوں نے جو بویا وہ کاٹا, انہوں نے جو بویا وہ کاٹا. یہ ایک ابھی ہمارے الیکشن 2013 والے ہوئے تھے, 90 ڈیز نہیں گزرے تھے تو یہ کسی کے اشارے پہ آ گئے, اور انہوں نے یہاں دھرنا دیا, آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہاں پہ اسمبلی کی جو ہے وہ دیواریں توڑی, ریڈیو پاکستان کو توڑا, کیا کیا انہوں نے کام کیا. اس کے بعد 9 مئی والا بھی آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں, یہ اپنی چیزیں بھگت رہے ہیں, ہمارے پہ کوئی ان کا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن کی ہے. باقی پرائم منسٹر صاحب نے تو کوئی اس بارے میں بیان نہیں دیا, جو عدالتیں فیصلہ کریں گی, اگر وہ نظر ثانی ریجیکٹ کر دیں گی تو اچھی بات ہے, حکومت تو اس پہ عمل کرے گی, ہمارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دیکھیں, حکومت کے ایک اپنے مسائل ہیں, حکومت نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے. انہوں نے کوئی ہر جگہ پہ ہمارے حق میں بیان تھوڑے دیے تھے کورس میں کہ ہم یہ ہمارے پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی جا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں جیسا یہ چیزیں جب ہم نے ان کو, میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ہم مساق معیشت کے لیے کہتے ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے. جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پھر دوبارہ آفر کی. بھٹی صاحب, یہ باتیں تو پرانی ہو گئی, میں تو کرنٹ ابھی اس معاملے پہ بات کر رہی ہوں. اور تو کرنٹ میں نے تو بتا دیا نا بھائی, میری بات سنیں. یہ ہے بھٹی صاحب, ان کو کرنٹ لگتا ہے نا جی, ان کو کرنٹ لگتا ہے. لیٹ می گو بیک ٹو اقبال آفریدی صاحب. اقبال آفریدی صاحب, وہ آپ نے جو کچھ کیا ان کے لیے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے تو کچھ اور تھے, وہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ ہمیں نہیں کیا تھا. نواز شریف والے معاملے میں کہیں اور سے فیسیلیٹیشن ہوئی, ان کا کہنا یہی ہے. ہاں اصل چیز جو ہے نا جی, سنے جی, اصل چیز کیا ہے. دیکھو, ایک انسانی حقوق کا مسئلہ جب درپیش ہوتا ہے نا جی, تو اس میں ہر بندے کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, آپ کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے نا جی, اور پھر ایک ریاست کا ایک قانون ہوتا ہے, جین مینول ہوتی ہے, آپ کا عدلیہ ہوتا ہے, آپ کا انتظامیہ و مقننہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ لوگ جو ہے یہ صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے صرف آئے, ان کو اور کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ڈیل کریں, ہم حکومت کریں, ہمیں مراحت ملے, ہم کمیشن کا ہے. یہ سب چیزیں ان کی ذہنوں میں, وہ پرانے موجب کی وہ باتیں ان کی ذہنوں میں ہے. لہٰذا ان چیزوں سے پاکستان کی امیج خراب ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے پاکستانیوں کی. دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم نے 10 مہینے ایکسرسائز کی, ہم ہائی کورٹ گئے, ہم نے احتجاجی کی, بہنیں جیل مینول کے مطابق منگل اور ہم جمعرات کی دن وہاں پہ گئے, لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو مجھے بتائے کہ ہم نے کہاں پہ وائلیشن کی. اب جب سپرڈنٹ نے خود ٹیسٹ لا کے عدلیہ کو پیش کیا اور انہوں نے دیکھے کہ ہاں مسئلہ ہے, اس میں جو ہے نا مسئلہ ہے, تو جو مسئلہ اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. تو دیکھیں ایک چیز, کیا اگر جیل مینول کے مطابق کیا قانون, آپ ماہرین سے پوچھے, وہاں پہ قانون موجود ہے کہ کوئی بھی ایک بیمار ہو جاتا ہے قیدی, اس کو بالکل اسپتال بھی لے جا سکتے ہیں, وہاں پہ ان کی علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں. ہم تو اور کچھ نہیں مانگتے, لیکن یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے, اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ قسم قرآن کے, جس وقت سے یہ فیصلہ ہوا ہے ان کی نیندیں حرام, ان کی تمام پارٹی منتشر, ان کے لوگ ہمارے سے رابطوں میں, یہ بھاگنے کی کوشش میں, یہ باہر جانے کی کوشش میں. یہ دیکھو یہ خوف ختم کرے. ہم کوئی وہ ہٹلر تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی جو ہے نا سروں پہ بندوق رکھے. دیکھو
پھر بھی ہمارے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، پھر بھی ہم آئین و قانون کی وائلیشن نہیں کریں گے. ہم خان کو جانتے ہیں، وہ ملک بندہ ہے. اگر آپ لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں. اگر آپ نے اس کے ذات اور آپ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے تو وہ معاف کروا دے گا. وہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دن یہ اسپتال آ گیا اور ان کا علاج اور ٹیسٹ مکمل کر کے ان کو پیٹ پہ دوائی لکھ دی، میڈیسن لکھ دی، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسی دن وہ کہے گا کہ میں نے یہاں پہ نہیں رکھنا ہے، مجھے اڈیالہ پہنچائے. وہ آپ لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہے، وہ نہ ہی قانون کی وائلیشن کرنے والا ہے. وہ دلیر ماں باپ کا بیٹا ہے، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو ایک ترقی کے راہ پہ لے جانا چاہتا ہے. وہ انگریز کی جو وہاں سے آزاد ہوا ملک جس میں آئین و قانون کی حکمرانی باقی ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں، وہ حقیقی آزاد کروانا چاہتے ہیں. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آج ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے نا جی، تو پوری دنیا کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم وہ سب رو رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، ان کے لیے ہر جگہ پہ ختم ہو رہی ہے. اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں جب تک میری جان میں جان ہے اس بندے کی رہائی کے لیے میں کردار ادا کروں گا. اس لیے نہیں اس کی حکومت میں نے تھا، مجھے کچھ نہیں دیا اس نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے اس نے کچھ کرنا ہے. اس ملک کے لیے ترقی کی جو جتنی راہ ہے وہ کھولنی ہے. اس ملک کو جو ہے نا وہ قانونی آئینی طریقے پہ ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے. یاد رکھے آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ پٹواریوں والا سوچ ختم کرے. آپ قانون و آئین کے دائرے میں آ کے یہ 3 پلر جو عدلیہ، انتظامیہ و مکینہ ہے ان کو پال بنائے تاکہ یہ ملک بنے. یہ تو ملک نہیں ہے، یہ تو کسی ایسے ملک کا جو ایک سٹیٹ لگ رہا ہے، ایک صوبہ لگ رہا ہے. جس طرح امریکہ وہاں سے ایک سائپر آتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا رجیم چینج ہوتی ہے. آپ ایران کو تو دیکھیں، وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے بتائے رجیم چینج ہوئی؟ وہاں پہ شہادتیں ہوئی، قربانیاں ہوئی. ہم اس ریاست کو اسی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ یہ خود مختار ہو، یہاں عواموں کی امنگوں کی ترجمانی ہو، یہاں پہ وہ فیصلے ہو جس سے پاکستان اور پاکستانی عوام خوشحال ہو. آپ لوگ اسی سوچ میں وہ پٹواری سوچ والا وہ چھوڑ دے. اور میں دو چیزیں، ایک یہ کہ آپ کے ساتھ مذاکرات صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہیں. آپ لوگوں جس مقام جب ہم کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں ملاقات کی یا آئین و قانون کی تو وہ وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ ایک بات کا خدا کا خوف کرے اور اس عدلیہ کے فیصلے کو مانے تاکہ یہ ملک کے لیے واحد جو پلر ہے یہ فعال ہو. بس میرا تو سوال یہ ہے ان لوگوں سے. اوکے، میں تیمور کی طرف واپس جاؤں گی. تیمور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی کا جو معاملہ ہے وہ کیا اتنا زیادہ حکومت کے لیے انا کا معاملہ بن گیا ہے، اور کیا واقعی پاکستان میں سیاسی ہوا کا رخ تبدیل کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اگر ان کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے تو؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو مجھے پتا ہے اور میرے بھائی جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ہوا چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اس بات پہ ہنستے تھے کہ کبھی ان کو ہٹایا جائے گا. وہ تو اگلے 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ کس طرح سے حکومت میں رہیں گے، کس طرح وہ کیا ان کی پلاننگز ہوئی تھی. وہ ان پلاننگز کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو کے اور ہم نے پھر یہ سب کو نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے اور چینج لانی پڑی تھی. اپنے ایم این ایز جو ہے ان کو بھی نون لیگ کے خلاف کرنا پڑا تھا. تو یہ جو ان کی پلاننگز تھی عمران خان صاحب کی بڑی بڑی خطرناک تھیں، اور اگر وہ ہو جاتی تو واقعی شاید 10-15 سال وہ پاور میں رہتے. اچھا، ایک میں نے ابھی بات کہی تھی کہ اب کچھ نرمی آئے گی کچھ وقت کے لیے پی ٹی آئی پہ، جو بالکل آئے گی، کیونکہ کچھ کام مجھے لینے ہیں، کچھ کام میں لوں گا، کچھ کام یہ کریں گے، کچھ کام یہ نہیں کریں گے. پر میں ناٹ ایز اے پیپلز پارٹی بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بتا دوں کہ کم سے کم اگلے 10-12 سال تک کم سے کم آپ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، یا پھر کم سے کم مطلب اللہ لمبی زندگی دے عمران خان صاحب کو، پر جب تک عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی پاور میں نہیں آ سکے گی. تو یہ تھوڑے آپ کو پولیٹکس کا حصہ ہوتا ہے، کبھی جیل، کبھی ریل، کبھی آپ طاقت میں ہیں، کبھی
موبائلیں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں, کبھی آپ کو فالو کر کے آپ کو روکنے آ رہی ہے. تو یہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے رہیں گے. پر دیر از ناٹ ٹو بی سین. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نون لیگ کے دوست پریشان ہو سکتا ہے پریشان نہ ہو, ان کو یہ بات پسند نہ ہو کہ اسے کیوں ڈالا جا رہا ہے ہسپتال میں جب سارا علاج ہم وہاں پہ کرا رہے ہیں. پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نون لیگ کی حکومت جو ہے یہ چلے گی. یہ تب خطرہ ہوگا نون لیگ کی حکومت کو اگر جس طرح سے چیئرمین بلاول صاحب ناراض ہیں, اگر وہ نہیں مانے تو پرابلمز ہوں گی, تو وہیں سے شروع ہو سکتی ہیں. میں ابھی کوئی برائٹ فیوچر نہیں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کا فار کوائٹ لانگ ٹائم. ٹھیک ہو گیا. چل ذوالفقار علی بھٹی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گے. ذوالفقار بھٹی صاحب, اگر آپ لوگ اپیل میں نہیں جاتے اور اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے, اور اگر آپ ایک گڈ جیسٹر دیتے, چلیں آپ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے نہیں کیا, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے گڈ جیسٹر دیا تھا, ہم نے جبھی نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی تھی, اگر آپ بھی وہی گڈ جیسٹر دیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا یہ؟ میں دیکھتا ہوں, میں تو ہم تو گڈ جیسٹر دے رہے ہیں نا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ میں شکر ہے کہ یہ آپ انہی کورٹس کو جن کو یہ وہ کیا کیا ان ججز کو کہتے رہے ہیں, ان ججز کے اس فیصلے کو اب یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ جب عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ان کو آپ تسلیم کریں, اور اس وقت یہ ان کو تسلیم کیا انہوں نے. اور ان کے اعتراضات جو ہیں وہ ان عدالتوں پہ ہی تھے نا جس کی اب یہ تعریف کر رہے ہیں. دوسرے میرے بھائی نے کہا کہ یہ آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے. میرے جیسے بندے پہ جو پروفیشن میں ڈاکٹر تھا, 2018 میں انہوں نے 2 دہشت گردی کے مقدمے بنائے, میرے الیکشن کو ریگ کیا تھا, اور میں 3.5 سال عدالتوں کے دھکے کھائے ہیں. میرے 3 بیٹوں پہ بھی مقدمہ درج ہوا. دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر اقبال صاحب کہہ رہے تھے فارم 47 نے, بھائی نا یہ میرے حلقے کو جانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ ایسی باتیں بیٹھ کے ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے. انہیں یہ حقائق کا ہی نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی, ہماری فیملی کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ان اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے, یہ آپ دیکھیں نا, یہ اسمبلیوں کے پروسیس میں یا اسمبلیوں کے پروسیجر میں حصہ لیں, اپنے کمیٹیوں میں اپنا رول ادا کریں. اور جب کویشچن آور شروع ہوتا ہے, یا حالانکہ کویشچن آور اپوزیشن کے لیے ہوتا ہے, تو میں اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی اقبال صاحب بھی جو ہیں یہ اسٹرائک کر کے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اچھی بات ہے اگر ان کو کوئی کسی جگہ پہ سزا کا مسئلہ ہے, ان پہ مقدمات ہیں, تو یہ عدالتوں میں جائیں, جیسے جیسے عدالتیں ان کو ریلیف دیتی جائیں گی یہ اپنا اس کو انجوائے کریں, اور یہ تو اچھی بات ہے. ہم تو جی کرے گی. جی آپ کی لائن بڑی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے ذوالفقار بھٹی صاحب, آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. اچھا سر, وائس بہت بریک ہو رہی تھی اور ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ذوالفقار بھٹی صاحب آپ کا, اقبال آفریدی صاحب آپ کا, تیمور تالپور آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ ناظرین. اور سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان الشفا ہاسپٹل منتقل ہوں گے نہیں. 2 دن کا وقت دیا ہے سپریم کورٹ نے, 1 دن کا وقت گزر چکا ہے اور 1 دن رہ گیا ہے. ود ان دیٹ ڈے آرڈر وہی رہے گا یا چینج ہو جائے گا, کیا ہوگا, بڑا انٹرسٹنگ ہے پاکستان کی سیاست میں یہ موڑ. سو ول سی کہ کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.